दावा देते हैं कि आज का खूबसूरत कलाम हम तक पहुंचाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम इस्लाम हालेलुया हालेलुया। और खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं, मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से न्यू क्रिश्चियन फैमिली को मसीह का मुर्दों में से जीतना बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आप सबको मसीह की मुर्दों में से जीतने की ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आमीन आमीन। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं अपने तमाम अजीज़ों के लिए, भाइयों के लिए, आइए तमाम एल्डर्स के जोड़े तालिब जाए, तमाम टीम के लिए वंडरफुल काम खुदा की तकरीम को नतीजा कराम बहुत ज़्यादा बरकत दे बनाए। भाई जमील के लिए, भाई इरशाद के लिए, भाई मैम की फैमिली के लिए, भाई मुश्ताक के लिए जोरदार तालिब जाए। आइए मुक़द्दस कलाम में से हमारी बरकत के लिए यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका पहला बाब, यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा है, उसका पहला बाब है और उसकी 47 आयतें यूं लिखा है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और दिन कब्र बाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। मुक़द्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत। आमीन। दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब हैं, बहुत सारे अकायद हैं और बहुत सारे दुनिया के लोग जो हैं उनके मज़हब के बानी जो हैं वो इस बात पर उनका ईमान अकीदा रहा और वो इस बात की तालीम देते रहे, ये बुनियाद रही कि मरना है और मरने के बाद की ज़िंदगी है और उसे हमेशा की ज़िंदगी कहा गया है। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे बानी, बहुत सारे मुफक्कर या मज़हब के बानी जो है वो उनको ये कहते तो रहे कि वो मरने के बाद एक ज़िंदगी है, उम्मीद है, मरने के बाद की ज़िंदगी की बात की गई है, लेकिन वो खुद कब्रों में है, वो खुद कब्रों के अंदर है और वो खुद कब्र में है, इसलिए वो बता नहीं सकते उम्मीद क्या है। लेकिन मेरे और आपके यीशु ने जो मुर्दों में से जी उठा है, उसने खुद कहा मैं मर गया हूँ और देख जिंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूंगा, मौत और आखिर की कुंजियां मेरे पास है। यानी इस जिंदगी के बाद एक नई जिंदगी की जो उम्मीद है वो यीशु मसीह में हमें मिलती है। मरने के बाद की जिंदगी की उम्मीद, मरने के बाद की जिंदगी का सबूत हमारे पास खुदा ने यीशु ने दिया है। वो खुद कहता है कि मैं मर गया था और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूंगा। हमारा उसके जी उठने से एक रिश्ता बन जाता है, एक तअल्लुक़ है। और तअल्लुक़ क्या है? जब हम पतमस के जजीरा में यूहन्ना आरिफ को देखते हैं, वो खौफ के नीचे था, मौत का खौफ, लेकिन यीशु ने इस पर अपने हाथ रखे। 47वीं आयत में क्या है कि उस पर अपने हाथ रखे, उसे कहा खौफ ना कर, मैं मर गया था और जिंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूंगा। ये इसकी बुनियाद है। यूहन्ना आरिफ यीशु को जिंदा देखता है और वो जिंदा यीशु का एक्सपीरियंस भी करता है, तजर्बा भी करता है कि कैसे यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा। यीशु ने खुद कहा मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं जिंदा हूँ। ये दुनिया की तारीख का अजीब वाक़या है। अगर हम गुड फ्राइडे दिन को देखें, उस दिन इंसानों ने जो कुछ उसके साथ किया, कान का ताज रखा, मुंह पर थूका, तमाचे मारे, तमस्कर किया, मजाक उड़ाया, पोशाक पर कूड़ा डाल दिया, बदन नंगा कर दिया, कूड़े लगाए, उसको मारा और उसके ऊपर थूका और उसको उसके हाथों पांव में कील ठोके। जो कुछ वो करना चाहते थे उन्होंने किया, ठट्ठे भी उड़ाया, नफरत भी की, नाइंसाफी भी की, दांतों में घसीटा भी। यीशु सब सह गया। यीशु ने सब सहा। क्यों सहा? ताकि वो ये कह सके कि तमाम हुआ, यानी तमाम नाइंसाफी, तमाम तरह की नफरत, तमाम तरह का जुल्म, ये सब फिनिश तमाम हुआ। और उसने सलीब के जरिया से फतह याबी का शादाना बजाया। ये शादाना बजाना जश्न है, आसमान पर जश्न हुआ जब यीशु आसमान पर गए, फतह हासिल कर दी। तो कलाम कहता है तीसरे दिन यीशु कब्र और मौत पर फतह पाकर जी उठा। रोमी हुकूमत की मोहरें तोड़ दी गई, सिक्योरिटी पहरे खत्म,
اور پتھر، ایک بڑا بھاری پتھر اس کی کمر پر رکھا گیا، پہرے لگایا گیا، سیکورٹی، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے وہ پتھر لٹ گیا، فرشتہ آسمان سے آیا، وہ چال آیا، پتھر کو کمر کے منہ سے لٹکا دیا۔ خدا کا کلام بتاتا ہے سب کو شکست دی، اور آخر میں یسوع مسیح نے یہ نعرہ بلند کیا، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ اور وہ خود بھی جلال میں داخل ہو گیا، اس کی یہ خواہش تھی وہ جلال میں داخل ہو۔ وہ جلال میں تب داخل ہوا جب اس نے قبر اور موت پر فتح پائی، جب اس نے صلیب کا دکھ سہ لیا، تب وہ جلال میں داخل ہو گیا۔ یہ بنیاد ہے مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور جلال میں داخل ہونا، یہ کرسچینٹی کی بنیاد ہے۔ کلام کہتا ہے وہ جلال میں داخل ہو گیا۔ آج مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اس میں ہو، ہمیں کچھ انعامات اس نے دی ہے۔ وہ انعامات کیا ہے؟ اس نے مردوں میں سے جی اٹھ کر ہمیں نجات دی۔ جب ہم گناہ گار تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا تاکہ ہم نجات پا جائیں پاپوں سے، گرمزی پاپوں سے، لعنتوں سے، خاندانی کرسی سے، ہر طرح کی لعنت سے اسے ہمیں نجات دی۔ راست باز چلایا، ہم پاپی تھے، گناہ گار تھے۔ وہ ڈاکو سے بھی کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ نجات دیتا ہے، وہ مفت میں راست باز چلاتا ہے۔ کلام کہتا ہے تمہارے گناہ گرمزی کیوں نہ ہو، جو کہ برف کی طرح سفید کرتا ہے، انہیں یاد نہیں کرتا، کبھی ان کا خیال دل میں آتا۔ مقصد بھی دی، پاکیزگی بھی دی، ہم اپنے خیالوں میں بھی گناہ گار تھے، ناپاک خیال، پر کلام کہتا ہے ہم دل سے خدا کے دشمن تھے، ہمارا دل پاپوں سے داغدار تھا، ہم دل سے خدا کے دشمن، خدا کے خلاف کام کرتے تھے۔ پر یسوع کے مردوں میں سے چوٹنے کے سبب سے پاکیزگی ملی، پھر ہمیں سرفرازی ملی۔ یسوع نے یہ سرفرازی خود بھی حاصل کی اور ہمیں بھی وہ اس سرفرازی میں داخل کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ غلبہ، یہ فتح صرف یسوع نے اپنے لیے حاصل نہیں کی، اسے میرے اور آپ کے لیے حاصل کی ہے، تاکہ ہم اس میں پائے جائیں، ہم اس میں ہو کر، مسیح میں پاک ہو کر ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں، مقصد پائیں، نجات پائیں، چھٹکارا پائیں، اور وہ سرفرازی میں بھی ہم داخل ہو جائیں۔ یہ سرفرازی میرے اور آپ کے لیے ہے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے وہ یہاں تک فرمان بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت اس نے گوارا کی، وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسانی شکل میں وہ ظاہر ہوا۔ کلام یہ کہتا ہے وہ سرفرازی اس نے مجھے اور آپ کو عطا کی۔ اس نے آسمان پر جانے سے پیشتر بھی یہ کہا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا تمہیں دوسرا مددگار دے گا، پاک۔ لیکن جب وہ آسمان پر چلا گیا تب بھی اس نے اپنا پاک بھیجا جو ہمارے ساتھ ہمارے اندر رہتا ہے۔ یہ انعام ہے، اس نے یہ انعام ہمیں دیا تاکہ یہ واضح کرے کہ وہ جلال میں داخل ہو گیا ہے۔ جب وہ روح القدس ہمیں دیتا ہے تو یہ واضح کرتا ہے کہ وہ جلال میں داخل ہو چکا ہے، وہ آسمان پر پہنچ چکا ہے، جشن ہوا ہے، شادیانے بچے ہیں، اور اب روح القدس اس نے وہاں سے آسمان سے بھیجا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ پھر خدا کا نام بتاتا ہے اس نے آپ کو بھی انعامات بھی دیے ہیں۔ کیا انعامات دیے ہیں؟ رسول، مبشر، نبی، استاد، چرواہے بنا کر کلیسیا کو دیے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ ہماری شفاعت بھی کرتا ہے، ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ ہماری جگہ تیار کر، ہو سکتا ہے زمین پر ہمارے پاس کرائے کا گھر ہو، لیکن آسمان پر ہمیں ایک ایسی عمارت ملنے والی ہے جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی گھر ہے۔ یسوع نے خود کہا میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار دے گا۔ یسوع نے خود کہا میں جاتا ہوں تمہارے جگہ تیار کرتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں واضح کرتی ہیں ہماری وہ جگہ تیار کر رہا ہے، ہماری شفاعت کرتا ہے، وہ خود ہماری امید ہے، قوت کا لباس بھی وہ ہمیں پہناتا ہے۔ آخری بات، یسوع مسیح کی جو قیامت ہے وہ مسیحیت کی سانس سے بنیاد ہے۔ اگر یسوع مردوں میں سے جی نہیں اٹھتا ہماری منادی بے فائدہ، ہمارا ایمان بے فائدہ، ہم سب کے سب بدنصیب ہوئے، ہم سب کے سب گناہ میں مبتلا رہے، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو مر گئے ہیں ان میں پہلا پہلو ہے۔ تو کلام کہتا ہے کہ قیامت اور زندگی یسوع ہے،
یسوع نے خود کہا اگر کوئی مجھ میں ہے مر گیا ہے زندہ ہے، اس میں ہو کر مرنا زندگی ہے، کیونکہ وہ زندگی رکھتا ہے، اس میں زندگی ہے، باپ میں زندگی، بیٹے میں زندگی ہے، باپ میں سانس ہے، بیٹے میں سانس ہے۔ اس نے کہا میں قیامت پر زندگی ہوں، میں راہ پر زندگی ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں، میں آسمانی روٹی ہوں۔ تو کلام میں کہتا ہے کہ مسیح کی جو قیامت ہے وہ مسیحیت کی سانس اور بنیاد ہے۔ یسوع کی قیامت کے بغیر مسیحیت میں زندگی نہیں ہے۔ اگر یسوع کی قیامت مسیحیت میں سے نکال دی جائے تو تمام کی تمام مسیحیت کی زندگی ختم ہے، سانس ختم ہے، اس کا گلا گھٹ سکتا ہے۔ ہماری منادی کی بنیاد ابتدائی کلیسیا کی بھی اور ہماری منادی کی بنیاد بھی مسیح مصلوب ہے، مردوں میں سے جی اٹھا ہوا یسوع ہے۔ ہماری منادی کے اندر سے یسوع کو جو مصلوب ہوا ہے نکال دیا جائے، ہماری منادی فیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ یہ کہتے رہے وہ مصلوب نہیں ہوا، کچھ لوگ یہ کہتے رہے وہ نہیں مرا، حالانکہ یہ وہی یسوع ہے جو مصلوب ہوا، جس کے ہاتھوں پاؤں میں کیٹ ہو گئے، یہی مرا، یہی قبر میں دفن ہوا، یہی تیسرے دن مردوں میں سے یہ یسوع ہے جس کی منادی ہو رہی ہے۔ تو کلام میں کہتا ہے مسیح مصلوب کی منادی، مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت کا تجربہ یہ کلیسیا کرتی ہے، ایماندار کرتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے کو پہنچے۔ وہ خود فیل کرتے یسوع کیسے مرا اور ہم بھی مر جائیں گے۔ آج مسیح کے فالوور جو ہے وہ مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے مرنے کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے، وہ زندگی امید ہے، وہ زندہ امید ہے۔ تو یہاں پر پتمس کے جزیرہ میں اگرچہ یوحنا قید ہے، لیکن خدا میں یسوع پر اپنے ہاتھ رکھتے ہیں، خوف نہ کر، میں زندہ ہوں، تو بھی زندہ رہے گا۔ اور یہ وہی شخص تھا جو پتمس کے جزیرہ سے زندہ واپس آ گیا، ورنہ وہاں سے آج تک وہ زندہ واپس نہیں آ سکتا۔ فلپی خط کے اندر تیسرے باب کی 10ویں آیت میں لکھا کہ جی اٹھنے کی قدرت کے ایکسپیرینس کو وہ کرتے رہے، کیسے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اس کی قدرت کیا ہے۔ ہم یہاں پر مایوس کن حالات میں ہیں، ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے پتھر ہیں، ہمارے کرائسس سامنے ہیں، بزنس، خاندانی زندگی، شخصی زندگی، کلیسیائی زندگی، ہم پتھروں کے پیچھے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں حالات کو دیکھ کر، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا آپ کی قبر کا پتھر بھی لڑک جائے گا، وہ پتھر رہنا نہیں، وہ رہے گا نہیں، پتمس کے جزیرے سے وہ آپ کو نکال دے گا۔ آگ کی بھٹی سے اس نے صدر مصر اپنے جو کو نکال دیا، شیروں کی مان سے اس نے دانیل کو نکال دیا، مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت میں چلنا ہے، رہنا ہی نہیں ہے۔ ہم صرف بعض دفعہ گیت گائے جا کے ہاللیلویا بولے یسوع زندہ ہو گیا، اس کے بعد نہیں، اس تجربے کو اپنی زندگی کے اندر ہمیں لے لینے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اس تجربے کو کریں اور اس میں رہیں اور اس میں چلیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن پر کوئی پتھر ہو، تو کلام میں کہتا ہے کہ یسوع نے ان کا ذہن کھولا کہ وہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ اگر آپ کے ذہن پر کوئی پتھر ہے تو اس پتھر کو خداوند ہٹانا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں پر کوئی ایسا پتھر ہے، اس پتھر کو بھی یسوع لٹکانا چاہتا ہے تاکہ آپ کی آنکھیں بھی کھل جائے، آپ کا دل کھل جائے، آپ کا ذہن کھل جائے۔ مردوں میں سے جھوٹنے کی طاقت نے ان کے جیلوں کو بھی ہٹا دیا۔ پترس قید میں تھا، جیل میں تھا، جیل کے دروازے کھول دیے۔ پالوس اور سیلاس قید میں تھے، اتنا بڑا بھونچال آیا، قید خانے کی نیو بھی ہلا دی، تالے کھل گئے، بغیر چابی گئی۔ تو کلام میں کہتا ہے یہ یسوع کی مردوں میں سے جھوٹنے کی قدرت تھی جس کے سبب سے جیل کے دروازے کھلے۔ پالوس اور سیلاس باہر آ گئے، پترس باہر نکل آیا۔ پالوس پہلے مسیحیت کا مخالف، یسوع کا مخالف، لیکن جب یسوع کو پہچان لیا، جان لیا، آنکھیں کھل گئی، روشن ہو گئی، ذہن کھل گیا، پھر وہ مسیح کے لیے ساری باتوں کو، مصیبتوں کو وہ فخر کے ساتھ کرتا ہے۔ کہتا ہے یہودیوں سے 5 بار ایک کام 40 کوڑے کھائے ہیں، 3 بار ڈیم لگے ہیں، ایک دفعہ سنسار کیا گیا، مصیبتیں ہیں، دکھ سہتا ہوں، لیکن وہ یہ بات کہتا ہے جتنی چیزیں میرے نفع کی ہیں ان سب کو میں مسیح کی خاطر نقصان سمجھتا ہوں تاکہ میں مسیح کو حاصل کرتا، کسی طرح سے مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچ جاؤں۔ تو ہمیں بھی اس درجے تک پہنچنا ہے۔ وہ یہ فیل کرتا ہے کہ میرے بدن پر یسوع کے داغ، ہمارے بدنوں پر کس چیز کے داغ ہیں، ہم یسوع کے لیے کیا کچھ
کر سکے ہیں یا کر سکتے ہیں. یہ یسوع مسیح کے تجربے کو ہم نے حاصل کیا ہے. عیسیٰ کا تجربہ جو ہے وہ مسیح کے ساتھ مرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں زندگی بھی بسر کرنا ہی ہے. ہمارے پاس یہ زندگی صرف زمین پانی کی زندگی نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس آسمانی زندگی کا تجربہ بھی ہے. سو اس کرسمس پر ایسٹر کے موقع پر ہمیں اپنی زندگی کے اندر مسیح کے مردوں میں سے جھوٹے کی قدرت کو لینا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جینا میرے مسیح ہے اور مرنا نفع. خدا سے آپ کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے.